अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी कामयाबी, तफसीलात आज के शो में। और बांग्लादेश में उर्दू बोलने वाले महाजरीन किस हाल में हैं? इसके अलावा हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। दहशतगर्दी के वाक़यात ने आर्ट की दुनिया पर कैसी छाप छोड़ी है? Until now, I have this constant fear that something will happen. मुलाकात एक पाकिस्तानी से जिसे नाबीनापन ने एडवेंचर का शौकीन बना दिया। डिसेबिलिटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ से रोक सके। और वाशिंगटन में क्रिसमस के लिए सजाई गई एक खास मार्केट की सैर। It's just a great opportunity to get together with people. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। इस 1 साल के दौरान सदर ट्रंप को अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने में कई रुकावटों का सामना रहा, जैसे सेहत के निज़ाम में इस्लाहात का कानून जिसे ओबामा केयर भी कहा जाता है, जिसके बेशतर हिस्से सदर ट्रंप के वादों के बावजूद अब भी नाफिजुल अमल है। मैक्सिको के साथ दीवार का मंसूबा अब भी तकमील से बहुत दूर है, जबकि सफरी पाबंदियों के सदारती हुक्मनामे भी कई अदालतों में चैलेंज हुए। लेकिन अब सदर को कुछ अहम मामलात में कामयाबी हासिल होती नज़र आ रही है। तफसीलात लेंगे कैपिटल हिल पर मौजूद नीलोफर मुगल से। नीलोफर, बताइएगा कि सदर ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को कानून साजी के एतबार से क्या कामयाबी मिलने की तवक्को है? जी साकिब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो रिपब्लिकन जमात है उनको 1986 के बाद वो टैक्स निज़ाम में सबसे बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं और वो बेहद करीब पहुंच चुके हैं। कल यानी मंगल के रोज़ टैक्स रिफॉर्म पर एक जो बिल है उस पर वोटिंग की तवक्को है और तवक्को की जा रही है कि इस बिल से कारपोरेट टैक्स में मुस्तकिल तौर पर और जो मुतवसत तबका है रोज़गार करने वाला, उसके टैक्सों में आर्जी तौर पर कमी होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी तवक्को की जा रही है या ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इससे कौमी कर्ज़ों में $1.5 ट्रिलियन तक यानी $1.5 खरब तक का इजाफ़ा हो सकता है, जिससे रिपब्लिकन सबसे ज़्यादा इस पर ख़दशे का भी इजहार कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लगता है कि अपने ओहदे सदारत के पहले साल के एहतिताम के नज़दीक सदर ट्रंप को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। अमरीकी सदर की जमात यानी रिपब्लिकन्स दावा कर रहे हैं कि टैक्सों में कटौती के जरिए अमरीकी माशी तरक्की में इजाफा होगा। इस्लाहात के इस बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में फिर से जान पड़ जाएगी। ताहम हिज़्ब मुखालिफ या डेमोक्रेट्स की राय इससे बहुत मुख्तलिफ है। रिपब्लिकन्स एक ऐसे टैक्स बिल के लिए कोशिश कर रहे हैं जो मुतवसत तबके और मुलाजिम पेशा अमरीकियों के लिए तबाकुन होगा और कौमी कर्जे के लिए नुकसानदेह। इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे इस बिल को अदा करेंगे। तारीख टैक्स में कटौती के असरात की एक मुबहम तस्वीर पेश करती है। 1980 की दहाई में टैक्स कटौतियों के बाद अमरीकी मईशत तेजी से फली फूली। ताहम इसके बाद 1990 की दहाई में टैक्सों में इजाफे के बाद नमू की शरह में इससे भी ज्यादा रफ्तार से इजाफा हुआ। 2001 और 2003 में टैक्स कटौतियों के बाद कई सालों तक दरमियाने दर्जे की इक्तिसादी नमू छाई रही, जिसके बाद एक बड़ा इक्तिसादी बहरान पेश आया। रिपब्लिकन इसरार करते हैं कि कम टैक्स अमरीकियों के लिए बेहतर होगा। इससे हर एक को फायदा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फायदा मुलाजमत पेशा और मुतवसत तबके को होगा। डेमोक्रेट्स दलील देते हैं कि टैक्सों में कटौतियों के इस कानून के ज्यादा फवायद अमरीकियों को मिलेंगे, जबकि गरीब और बूढ़े अफराद को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। डेमोक्रेट्स को खदशा है कि रिपब्लिकन्स इन टैक्स कट से आमदनी में होने वाली कमी को उम्र रसीदा और गरीब अमरीकियों के सेहत आमा के प्रोग्राम्स में कटौती से पूरा करेंगे। कांग्रेस में अकलियत होते हुए डेमोक्रेट्स इस बिल की मंजूरी को तो रोक ना पाएंगे, लेकिन वो अगले साल के मिड टर्म इंतखाबात में इसे एक अहम इशू के तौर पर उठाने का इरादा रखते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि सेनेट में रिपब्लिकन्स को इस वक्त सिर्फ 2 सीटों की अक्सरियत हासिल है और वो इस बिल से मुतालिक अपनी पार्टी की जानिब से कोई वोट हासिल ना करने का ख़तरा भी मोल नहीं ले सकते। ये जो बिल है ये सेनेट और ऐवान ज़ीरीन से मंजूर होने के बाद सदर ट्रंप के पास जाएगा दस्तखतों के लिए। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू नीलोफर। तवक्को है कि अमरीकी सदर आज कौमी सलामती से मुतालिक अपनी इंतज़ामिया की पॉलिसी भी पेश कर देंगे। सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती HR मैकमास्टर के मुताबिक मुल्क की हिफाजत, अमरीका की खुशहाली का फ़रोग़ और उसका तहफ़्फ़ुज़, ताकत के ज़रिए अमन का क़याम और अमरीका के असर व रसूख़ में इजाफ़ा करना इस पॉलिसी के अहम पहलू होंगे।
دوسری جانب امریکی وزارت دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جن امور پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان کے حل کے لیے امریکہ یک طرفہ اقدامات کرے گا۔ رپورٹ میں اگرچہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کیا گیا ہے، تاہم دہشت گردوں کی جانب پاکستان کے رویے میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تعاون میں اضافے کی بات بھی کی گئی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ نے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی امریکہ کے ساتھ اتحاد کے بعد آئی، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ اب امریکہ سی پیک کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ وہ خطے میں طاقت کا توازن نہیں چاہتا۔ 16 دسمبر کو بنگلہ دیش کے قیام کے 46 سال مکمل ہو گئے، لیکن ایک اقلیت جو وہاں آج بھی بنیادی حقوق کی منتظر ہے وہ ہیں اردو بولنے والے مہاجرین، جو ہندوستان کی ریاست بہار میں سن 46 اور 47 میں ہونے والے فسادات سے بچنے کے لیے مشرقی پاکستان آ گئے تھے۔ انہیں عام طور پر بہاری یا بنگلہ دیش میں پھنسے پاکستانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 71 کی جنگ میں انہوں نے مغربی پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی موجودہ نسلیں کس حال میں رہ رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کے سلیم حسین کی رپورٹ، جسے پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔ فریدہ ان ہزاروں مہاجرین میں سے ہیں جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے میر پور مہاجر کیمپ میں گزار چکی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ملی جلی اردو اور بنگالی میں کہا، میں کیا کہوں، ہم تو اپنی بقا کی جدوجہد اور بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد سے اس کیمپ میں رہ رہی ہیں اور اپنے بیٹے کو کالج میں تعلیم دے رہی ہیں جو فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ان کے بیٹے مرزا بابو کا کہنا ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اردو اسپیکنگ پیپلز یوتھ ریہیبلیٹیشن موومنٹ کے ایک عہدیدار کہتے ہیں کہ سب سے اہم ان کی شناخت کا معاملہ ہے۔ ہماری تقریباً 3 نسلیں تباہ ہو گئی ہیں اور نئی نسل تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اردو بولنے والے لوگوں کو بنگلہ دیش میں عزت و وقار کے ساتھ بحال کیا جائے۔ سن 2003 میں بنگلہ دیش کی اعلیٰ عدالت نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ سن 1971 کے بعد ملک میں پیدا ہونے والے تمام بنگلہ دیشی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ اردو بولنے والے بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں 81 کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں، ان میں سے 25 میر پور میں ہیں۔ کیمپوں میں رہنے والے افراد کو شناخت کے مسئلے کی وجہ سے اچھی ملازمتیں ملنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں ملازمتیں، تعلیم اور چھت پر چھت چاہیے۔ ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہمیں بنگلہ دیشی ہونے کی حیثیت سے تمام بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ اردو بولنے والی اس کمیونٹی کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے کیمپوں میں بسنے والے کچھ افراد کو قومی شناختی کارڈ تو دیے ہیں، مگر وہ بنیادی حقوق سے اب بھی محروم ہیں۔ سلیم حسین کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ سن 47 سے 71 کے درمیان بہاری مہاجرین کی شہریت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ 71 کی جنگ کے بعد انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس نے تقریباً 5,03,000 بہاریوں کو پاکستان جانے کے خواہش مند مہاجرین کے طور پر رجسٹر کیا۔ اس کے بعد 1972 میں بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے درمیان دہلی میں ایک سہ فریقی معاہدہ ہوا تھا جس میں پاکستان نے ان کی آباد کاری کی ذمہ داری قبول کی، اور اس کے بعد تقریباً 1,73,000 بہاری مہاجرین کو پاکستان کے صوبہ سندھ میں آباد بھی کیا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ 1990 کی دہائی سے تعطل کا شکار ہے، جب چند سو بہاریوں کو صوبہ پنجاب بھی لایا گیا تھا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے 2015 میں سپریم کورٹ میں یہ موقف پیش کیا کہ بنگلہ دیش کی اعلیٰ عدالت کی جانب سے بہاریوں کو بنگلہ دیش کا شہری قرار دیا جا چکا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اب ان کی آباد کاری پاکستان کی ذمہ داری نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو بعد میں تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دیا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بنگلہ سروس کے رپورٹر سلیم حسین، جن کی رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی۔ سلیم، ویلکم ٹو View 360. You went to Bangladesh and you brought this report for us. Explain to our viewers, what rights do the people who were born after 1971 have, and what is the condition of the people who were born before 1971? Thank you, Sarah. Basically, I went to visit Bangladesh, and that time, it was in August, the Rohingya refugee influx began in Bangladesh, and something took me to visit the Urdu speaking in Mirpur area in Bangladesh. Actually, the situation, I will explain it later, but the question you asked me is
After 1971, the Bihari people, some of the Bihari people were given citizenship, as they said, but in the name of citizenship, they said they were just given the ID, national ID, which allowed them to vote only, but the other facilities like getting passports and all other facilities like a Bangladeshi born citizen, they are not getting there. That's what they said. And what about those who were born before 1971? They are still refugees. Okay. So जो लोग 71 की जंग से पहले पैदा हुए थे, जो 71 की जंग के वक्त बालिग हो चुके थे, उनके बारे में सलीम कहते हैं कि अब भी उनको I should mention one more point. Okay, just let our viewers know what you just said. तो एक तो ये कि वो आज भी महाजरीन हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली, लेकिन वो लोग जो जंग के वक्त नाबालिग थे या उसके बाद पैदा हुए, उनको अदालत ने तो वोटिंग का राइट दिया, लेकिन उन लोगों का यही मानना है कि वोटिंग के राइट का मतलब ये नहीं कि हमें सिटीजनशिप भी मिली हुई है, उनको पासपोर्ट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो दूसरे इलाकों का सफ़र नहीं कर सकते और अपने लिए बेहतर जो माशी ख़ास तौर पर मौक़े हैं उनकी तलाश नहीं कर सकते. So what did you want to add? The point I missed is that the voting right, the ID was given in 2013, not before that. Since 1971 till 2013, they didn't have any identity. Still, so, जो शनाख्ती कार्ड भी इन लोगों को दिए गए वो भी 2013 में उनको मिले हैं, जबकि कोर्ट का पहला 2003 राइट. सो 71 से लेके 2003 तक इनके पास किसी किस्म के शनाख्ती दस्तावेज नहीं थे, और ये जो पहली बार उनको ID कार्ड्स मिलने शुरू हुए ये भी 2003 में अदालत के फैसले के बाद आए. So Salim, you went there for the Rohingya crisis, but you ended up also meeting these Bihari people, and we saw that it was a difficult report to do. Actually, how difficult is it for reporters to go into these camps and look at the plight? It is really difficult. I had a friend in Dhaka who is a journalist and who had some friends in Bihari camps in Mirpur. I told him, requested him, if you have something, anything or anybody known in the Bihari camp, let me talk to him. He said it's really difficult because the people in those camps, they live in human condition. They don't want other people go there and see them. Of course, there are some advocacy organizations who go there and who try to get them to Bangladeshi authority to get their rights, but journalists and foreigners are not all the time allowed by them to visit them because their condition is really bad. And the opposition to journalists is coming from the community. It's not the government that's stopping journalists from going in these camps? No. They said the people who I met, because I met only one family and some other people, they said we don't want people to see our condition. You have seen in my report there is only one family because the other members of the community did not So ये community खुद भी नहीं चाहती, ये इतने ख़राब हालात में रह रहे हैं और अगरचे मुख्तलिफ NGOs इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इनके हालात इतने ख़राब हैं, इतनी बुरी कंडीशन में ये रह रहे हैं कि ये खुद भी नहीं चाहते कि मीडिया या फॉरेनर्स इनको आके देखें. Lastly, I want to know this: is the government of Bangladesh taking any steps to give any kind of citizenship or greater facilities to these people? I am not sure about this. The people I met, there are several organizations of the Urdu-speaking people. I met one organization which you have seen in my report. It's a youth organization, and they said they are trying to tell the government that let us live like a Bangladeshis, because after 71, those who wanted to go back to Pakistan, they still don't want now to go. They want to be Bangladeshi citizen and they want their rights as other Bangladeshis. And they are trying to ask Bangladeshi government for basic rights. All right. Thank you very much, Salim Hussain, for your report. और यहाँ आपको बताते चलें कि जो बिहारी मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे हैं, वो सलीम हुसैन का कहना है, जिन लोगों से इनकी बात हुई, उनका यही कहना है कि हम बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, ये हमारा मुल्क है, और अब उनकी कोशिश यह है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो अब उनको मिले और उनको वही हुकूक मिले जो दीगर बांग्लादेशी शहरियों के पास हैं. यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल में मिस्र की तरफ से पेश की गई एक करारदाद पर रायशुमारी मुतवक्के है. फ़ैसले की तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं. और दहशतगर्दी के वाक़यात ने आर्ट की दुनिया को किस तरह मुतासिर किया है, इस पर होने वाली एक मुनफरिद नुमाइश में आपको ले चलेंगे कुछ ही देर में. और मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से जिसने ज़िंदगी में बहुत से पहाड़ सर किए. लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरों की झलकियाँ.
اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ میں حماس کے ایک ٹریننگ کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام کے مطابق حملہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ یمن کے مشرقی صوبے مارب میں سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی افواج کے فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کی 8 خواتین اور 2 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تمام افراد ایک شادی میں شرکت سے لوٹ رہے تھے کہ اس حملے کی لپیٹ میں آ گئے۔ بھارتی ریاست گجرات میں انتخابات کی ابتدائی ریزلٹس کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو اکثریت حاصل ہے۔ CNN اور انڈیا ٹوڈے کے اندازوں کے مطابق بی جے پی 182 سیٹوں پر مشتمل ریاستی اسمبلی کی 100 سے زائد سیٹس جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دہشت گردوں نے مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹریننگ سینٹر کی قریبی عمارت پر قبضہ کر کے ٹریننگ سینٹر پر راکٹ سے حملہ کیا۔ مسلح افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی تک مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ صرف ملکوں کے حالات ہی نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا۔ آرٹ کی دنیا ان تبدیلیوں سے کیسے متاثر ہوئی، اس بارے میں لندن میں ایک نمائش جاری ہے جس میں دنیا بھر سے 40 سے زائد آرٹسٹ حصہ لے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مناظر جو دیکھے بھالے ہونے کے ساتھ متحیر اور خوفزدہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور نمائش کرانے والوں کو امید ہے کہ یہ لوگوں کو 11 ستمبر کے بعد گزرنے والے 16 سالوں کے حالات پر غور کرنے کے لیے بھی مجبور کر پائیں گے۔ ایگزیبیشن جرمن آرٹسٹ ہینس پیٹر فیلمن کے فن پارے 9/12 فرنٹ پیج سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دہشت گرد حملوں کے اگلے روز شائع ہونے والے 151 فرنٹ پیجز پر مشتمل ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں ہمیں تصاویر کی بھرمار کا سامنا ہے اور اس کا اثر آرٹسٹ کے رد عمل پر بھی پڑتا ہے، اور عالمی واقعات کے بارے میں معلومات تک ہمیں دستیاب فوری رسائی آرٹسٹ کی تحقیق اور ان کے رد عمل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بہت سے فن پارے اشتعال انگیز ہیں۔ جرمن آرٹسٹ فیبین نک نے عراق کے خودکش حملے میں بچ جانے والے ایک شخص کا خاک میں آٹا سوٹ پہن کر نیو یارک کی سڑکوں پر خود کو فلم بند کیا۔ یہ 9/11 میں بچ جانے والوں کی یاد دلاتا ہے۔ 2 برٹش بھائی جیک اور ڈینوس چیپمن نے پرتشدد تصادم کا تسلسل دکھانے کے لیے نازی فوجیوں کے پتلوں کے ڈھیر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز سے تشبیہ دی ہے۔ انڈین آرٹسٹ جیتش کیلت نے 9/11 کے بعد سے ہر جگہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیکس کو مزاح کا رنگ دیا ہے۔ چین کی طرف سے مسلسل ظلم کا سامنا کرنے والے چینی آرٹسٹ IYY نے ماربل سے بنے CCTV کیمرے کے مجسمے کے ذریعے لوگوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اس سے یہاں آنے والوں کو ایک لمحے کے لیے سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ 9/11 کے بعد سے پیدا ہونے والی دنیا بھر میں مسلسل ہنگامی صورتحال پر غور کرتے ہیں۔ تمام فن پاروں میں لندن میں رہائش پذیر شامی آرٹسٹ ہریر سرکسین کا فن پارہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے اپنا ملک 2008 میں چھوڑا اور پھر دور بیٹھ کر اپنے ملک کو خانہ جنگی کی لپیٹ میں آتے دیکھا۔ انہوں نے دمشق میں اپنے گھر کا ماڈل بنایا جس میں ان کے والدین اب بھی رہتے ہیں، اور پھر خود کو اسے ہتھوڑے سے تباہ کرتے ہوئے فلم بند کیا۔ مجھے اب بھی مسلسل خوف رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا جب بھی میرے والدین مجھے کال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ذہن میں اس مسلسل خوف کی وجہ سے میں اسے توڑنا چاہتا تھا کہ کیسے میں ماڈل کو توڑ کر اپنے خوف سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ بدقسمتی سے ان کی حقیقت ان کے آرٹ سے مختلف نہیں۔ میری اس ویڈیو بنانے کے بعد سے گھر پر 4 بار حملہ ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ میرے والدین ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ پورے گھر کے شیشے ٹوٹ گئے اور میرے والد زخمی ہو گئے تھے۔ ایگزیبیشن کرانے والوں کو امید ہے کہ یہ ایگزیبیشن آرٹ اور تنازعات کے درمیان طویل تعلق کی ایک جدید شکل پیش کرے گی۔ ہنری رجویل کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ بینائی سے محروم ہوتے ہوئے فعال زندگی گزارنا پہاڑ سر کرنے سے کم نہیں، لیکن پاکستانی نوجوان علی حیدر نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ وہ حقیقی معنوں میں بھی پہاڑ سر کرتے ہیں۔ بالکل سارا، اور اس باہمت نوجوان سے ہمیں ملوا رہے ہیں علی رانا اس ہفتے کے میڈ ان پاکستان میں۔ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک چیز کو مطلب وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، تو ہمارے لیے وہ چیز کرنا زیادہ ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں اس کا جو ہے فیر نہیں آتا ہائٹ کا۔ حیدر علی 5 سال کی عمر میں بیماری کے باعث بینائی سے محروم ہو گئے تھے، مگر یہ کمی ان کے ارادوں کو پرواز سے نہ روک سکی۔ راک کلائمبنگ ہو یا وال کلائمبنگ،
حیدر علی بلندیوں سے گھبرانے والے نہیں. گہری کھائیاں، پرخطر نالے، رسوں پر جھولتے خطرات اور ان خطرات سے کھیلتے حیدر علی. یہاں پہ کلائم کر رہا ہوں، راک پہ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے جو کیا ہے وہ ڈفرینٹ جو پیکس ہیں اراؤنڈ 3000 میٹر 3500 میٹر وہ کی ہوئی ہیں. بلندی ہو یا گہرائی، پتھروں کو ٹٹول کر پہاڑ کی چوٹیاں سر کرنا اور گہرائیوں سے نیچے اترنا کسی ایسے انسان کے لیے بھی آسان کام نہیں جو کسی جسمانی کمی کا شکار نہ ہو. ایسے میں حیدر علی کہتے ہیں کہ آنکھوں سے محرومی ایڈونچر سپورٹس میں اب ان کا ہتھیار بن چکی ہے. وہ مستقبل میں ایسے کھیلوں میں نام کمانا چاہتے ہیں. ڈسیبلٹی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے روک سکے. یہ تھوڑا سا سوسائٹی کا بیہیویئر ہوتا ہے آپ کی طرف، جو آپ کو مطلب ڈسیبل بھی بناتا ہے اور ایبل بھی بناتا ہے. ان فیوچر اگر مجھے موقع ملا تو میں ایز اے اسپورٹس پرسنالٹی ان دی فیلڈ آف ایڈونچر اسپورٹس خود کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. حیدر علی کے انسٹرکٹر اور ایڈونچر کلب چلانے والے محمد طاہر کہتے ہیں کہ حیدر علی کے جذبے سے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں، مگر انہیں پہاڑوں پر چڑھنے کا گر سکھانے میں انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. تھوڑی بہت اگر گائیڈنس دینی ہو ہم اس طرح دے دیتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ لائک 3 o'clock پہ اپنا ہاتھ لے جائیں تو وہاں پہ اس کو ہولڈ ملے گی، یا 2 o'clock پہ، اس طرح سے تھوڑا سا کر کے. باقی یہ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے. حیدر علی گریجویشن کا طالب علم ہے اور بین الاقوامی تعلقات کے مضمون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. تاہم اس کے انسٹرکٹر کو امید ہے کہ ایڈونچر سپورٹس کا شوق حیدر علی کو کامیابی کے بین الاقوامی میدان طے کرنے میں بھی مدد دے گا. علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد. امریکہ میں دسمبر کا مہینہ گہما گہمی سے بھرپور ہوتا ہے. کرسمس کی تیاریوں میں یہاں مقامات کو کیسے سجایا جاتا ہے یہ تو ہم آپ کو شو میں دکھاتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے شہروں میں خصوصی مارکیٹس بھی لگائی جاتی ہیں جہاں لوگ منفرد تحفوں کی تلاش میں آتے ہیں. ویسے تحفہ نہ بھی خریدنا، اتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ شاپنگ ہو جاتی ہے. اچھا، تو سارا آفس کے بعد کس مارکیٹ میں جا کر پیسہ اور وقت دونوں لگا کر آتی ہیں؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مارکیٹ میں خوب گہما گہمی ہے، لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں موسیقی اور کھانے پینے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. It's just a great opportunity to get together with people. یہ مل جل کر بیٹھنے کا ایک اچھا موقع ہے. گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے یہ بہتر ہے کہ لوگ یہاں مل کر موسیقی سنیں اور ساتھ میں خریداری بھی کریں. یہ مجھے یورپ کی ایسی ہی ایک مارکیٹ کی یاد دلاتی ہے. سردیوں کی چھٹیوں اور تہواروں کے موقع پر کھلے آسمان تلے ان عارضی مارکیٹوں کا آغاز یورپ میں زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، جسے یہاں امریکہ میں جرمنی سے آنے والے تارکین وطن نے متعارف کروایا. ان مارکیٹس کا ایک خاصا آرٹس اور کرافٹس بھی ہیں. یہ دکان محلے کے لوگوں اور دوسرے شہروں اور پوری دنیا سے آنے والے بہت سے سیاحوں کے لیے یہاں موجود ہے، اور منفرد بات یہ ہے کہ یہاں خریدنے اور بیچنے والے دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں. یہاں 160 مقامی فنکاروں کا کام موجود ہے. کچھ خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے یہ فن پارے یادگار کے طور پر دیے ہیں. اس سال بچوں کے کپڑے اور صابن تحائف کے طور پر زیادہ بک رہے ہیں اور لوگ یہاں آ کر خوب لطف اٹھا رہے ہیں. مجھے ان مارکیٹوں کی کشادگی بہت پسند ہے. بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، لوگ رک رک کر چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب بہت خوبصورت ہے. یہ سب مقامی چیزیں ہیں جو آپ کو شاپنگ مالز میں نہیں مل سکتی. مارکیٹ میں شاپنگ کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی مزیدار چیزیں بھی ہیں، جیسے یہ میٹھی روٹی جسے لوگ خوب مزے لے کر کھا رہے ہیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ لوگ شاپنگ کے ساتھ ساتھ یہاں سے اچھی یادیں بھی ساتھ لے کر جائیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیوں میں اس مارکیٹ میں جا کے پیسے اور وقت دونوں لگاتی ہوں. اور یہ تھا آج کا ویو 360. شو میں شامل رپورٹ دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر. ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ. خدا حافظ.